अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इस वक्त एक बार फिर -1 फॉर्मूले की गूंज सुनाई दे रही है। मेरे कप्तान भी गुज़िश्ता कुछ दिन से मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें मुल्क की सियासत से माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश का इल्जाम वो हुकूमत और इदारों पर लगा रहे हैं। नाज़रीन, मीडिया और सोशल मीडिया पर कप्तान के खिलाड़ी एक मुहिम चला रहे हैं कि वो -1 फॉर्मूले को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। कल तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि मेरे कप्तान पर -1 फॉर्मूला लगाने की तैयारी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में माइनस फॉर्मूले ना कभी चले हैं और ना चलेंगे। सुनिए मेरे कप्तान के नायब कप्तान ने क्या कहा। -1 के फॉर्मूले पाकिस्तान की तारीख में नहीं चले। माइनस और प्लस करने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ आवाम के पास है। नाज़रीन, ये तो शाह साहब का अपने अंदाज में नरम सा बयान था। अब जरा मेरे कप्तान के दौर में वजीर इत्तलात रहने वाले फवाद चौधरी का गरम सा बयान मुलाहिजा फरमाइए। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें। हम आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं। नाज़रीन, अब न जाने फवाद चौधरी ने वार्निंग दी है या चैलेंज किया है, ये तो वो खुद ही जानते होंगे, लेकिन पाकिस्तानी सियासत की हकीकत इस बयान के बिल्कुल उलट है। मुल्क की तारीख देखें तो पता चलता है कि -1 फॉर्मूला कई बार कामयाबी से लगाया जा चुका है। इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे कोई तस्लीम करे या ना करे, ये नाफिज हो जाता है, इस पर अमल भी हो जाता है और उसे ना मानने का ऐलान करने वाले भी इसे तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते हैं। 2017 तक मुस्लिम लीग नून भी यही कहती थी कि किसी -1 फॉर्मूले को नहीं माना जाएगा, लेकिन जुलाई 2017 में जब मेरे छोटे कायद के बड़े भाई मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दे दिया, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हों या जोशीले कारकुन, सबको ये फॉर्मूला मानना पड़ा और सियासत चलाने के लिए वजारत उज़्मा शाहिद खाकान अब्बासी को सौंपना पड़ी। इससे पहले यह समझा जा रहा था कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई ताकतवर और मकबूल सियासतदान को नाअहल करना शायद मुश्किल हो, लेकिन करने वालों ने यह मुश्किल काम इंतहाई आसानी से कर लिया। तो पता चला कि -+ करने वाले इल्मे रियाजी में फेसबुक और ट्विटर के तजियाकारों से कहीं ज्यादा माहिर हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी 2016 में भी -1 फॉर्मूला कामयाबी से लागू किया गया था, जब अपने पार्टी पर कंट्रोल के हवाले से मजबूत तरीन समझे जाने वाले अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तानी सियासत से माइनस कर दिया गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कराची पर अल्ताफ हुसैन की गिरफ्त खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो गया और 2018 के इंतखाबात में कराची का मैंडेट भी MQM के हाथ से निकलकर सुनामी की लहरों में बह गया। नाज़रीन, इससे पहले भी बहुत से मकबूल सियासतदानों को माइनस किया गया था। मुशर्रफ दौर में -2 फॉर्मूला लगाया गया, जब नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो को जिला वतन होना पड़ा। इससे पहले जनरल ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माइनस करने के लिए उन्हें तख्तादार पर चढ़ा दिया। 1948 से 1958 तक इतने वज़ीर आज़म प्लस और माइनस किए गए कि भारतीय वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तंज किया कि वो इतनी धोतियां नहीं बदलते जितने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदले जाते हैं। मेरे कप्तान इस हवाले से खुशकिस्मत हैं कि काफी अरसे से -1 फॉर्मूले की गिरफ्त में आने से बचे रहे हैं। पहली बार -1 की बाज़गश्त उस वक्त सुनाई दी जब मेरे कप्तान वज़ीर आज़म थे। 2020 में उन्होंने असेंबली में कि अगर उन्हें माइनस किया जाता है तो तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत जारी रखेगी। ये चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरे कप्तान वज़ारत उज़्मा के मजे लूटते रहे। दूसरी बार तहरीक अदम एतमाद से पहले भी -1 होने की खबरें गर्म हुई, लेकिन मेरे कप्तान ने अपनी हुकूमत माइनस करा ली, मगर खुद को माइनस ना होने दिया। अब एक बार फिर मुल्की सियासत के सिनेमा में -1 फॉर्मूले की फिल्म खिड़की तोड़ बिजनेस कर रही है। गो पाकिस्तानी अवाम की हैसियत इस फिल्म के नाज़रीन से ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इस सारी सूरत हाल में वो 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान अदालत से माफी मांगने से गुरेज कर रहे हैं। क्या गैर मशरूत माफी मांगे बगैर भी मेरे कप्तान माइनस होने से बच पाएंगे? सवाल नंबर 2, कप्तान के तर्जुमान फवाद चौधरी के मुताबिक कप्तान को सीन से हटाने के बाद हुक्मरान इस्लामाबाद से नहीं निकल सकेंगे। क्या तहरीक इंसाफ अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की मंसूबाबंदी कर चुकी है?
سوال نمبر 3، میرے کپتان تھانہ مرگلہ اسلام آباد میں آج پھر جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور گجرانوالہ جلسے میں چلے گئے۔ جس طرح نواز شریف کے لیے جے آئی ٹی خطرناک ثابت ہوئی تھی، اسی طرح میرے کپتان بھی جے آئی ٹی کے ہاتھوں نقصان اٹھا سکتے ہیں کیا؟ سوال نمبر 4، ماضی میں الطاف حسین اور نواز شریف کو مائنس کیے جانے پر میرے کپتان نے خوشیاں منائی تھیں، کیا میرے کپتان اب اپنے موقف پر نظر ثانی کریں گے؟ سوال نمبر 5، اہم ترین سوال، نواز شریف کی نااہلی کا براہ راست فائدہ میرے کپتان کو ہوا تھا، اگر میرے کپتان کو نااہل کیا گیا تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کے کس رہنما کو ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے لیے کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج پینل میں موجود ہیں مسلم لیگ نون سے سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب اور تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اطہر کاظمی صاحب کے پاس چلیں گے۔ کاظمی صاحب، خان صاحب بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے پارٹی کے رہنما بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کو -1 کرنے کے لیے جو ہے پوری تیاری کی جا رہی ہے اور اس قسم کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ کاظمی صاحب، کون ایسا جال بچھا رہا ہے یا واقعی کوئی آپ سمجھتے ہیں ایسا کوئی پلان موجود ہے؟ دیکھیں، اس میں منصور صاحب جو اس وقت کے ایونٹس ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو ان کو تو دیکھ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ مخالفین کی کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ماضی میں اگر کوئی سیاست سے آؤٹ ہوا تو کسی اور کو فائدہ ہوا، اب ایک طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی سوچ ہو کہ اگر عمران خان صاحب سیاست سے آؤٹ ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کوئی خان صاحب کو پسند کرے، ان کے بیانیے سے کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے، ان کا ایک بیانیہ ہے، ان کا ایک کرزما ہے جو عوام ان کے بیانیے کو لے کے چل رہی ہے، جدھر وہ جاتے ہیں بڑے جلسے کر رہے ہیں، ضمنی انتخابات میں ان کے لوگ جیت رہے ہیں۔ تو اس وقت اگر ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے تو اس سے یقیناً حکومت کو فائدہ ہوگا اور ان کو ٹائم ملے گا، اس لیے کہ خان صاحب پھر وہ جو قانونی کارروائی ہے اس میں مصروف ہو جائیں گے۔ اگر وہ کہیں سے ڈسکوالیفائی ہوتے بھی ہیں تو وہ قانونی جو عمل ہے اس کی انتہا نہیں ہوگی، obviously پھر اس پہ اپیلز وغیرہ ہوں گی، لیکن ایک طرح سے سیٹ بیک تو ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو اور اس چیز کا ان کو ادراک ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت کی تو پوری کوشش ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ خواہش بھی ہوگی کہ خان صاحب کو نائل کروایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، کاظمی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب آج کل بڑے جلسے کر رہے ہیں، 20 میں سے 15 سیٹیں انہوں نے جیتی، لوگ ان کو سن رہے ہیں، کراؤڈ فالوئنگ ان کی کافی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایک سیاسی رہنما اگر اسے نااہل قرار دے دیا گیا تو اس پولیٹیکل ویکیوم کو آخر کس طرح فل کیا جائے گا؟ صاحب، آپ نے سوال کیا کہ عمران کو جو ہے وہ نااہل کیا جا رہا ہے اور حکومت کی کوئی کوشش ہے۔ دیکھیں، ہماری ایسی کوئی کوشش نہیں ہے۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں وزراء اعظموں کو نااہل کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان میں ایک قانون سب کے لیے ہو، جو آپ کے لیے، جو میرے لیے ہو، جو میرے باقی بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے ہو اور تمام کے لیے ہو۔ اگر آپ کہیں کہ پاکستان میں آپ کے مطابق اگر ایک پاپولر لیڈر ہے، بڑے جلسے کر رہا ہے، تو وہ پاکستان کی ایسی کی تیسی کر دے، اداروں کی ایسی کی تیسی کرے، جو کچھ کرے، جس کو گالی بکے، جس کی کردار کشی کرے، تو اس کو آزادی ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے انہوں نے ججوں کو جس لہجے سے پکار رہے ہیں، جس طرح فوج کے متعلق وہ بیانات دے رہے ہیں اور جو جس قسم کی یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو مطلب آپ بولیں کہ بڑے جلسے کریں، آپ بڑے جلسوں میں مطلب ہے کسی بھی ادارے کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ دیکھیں، بڑے جلسے تو کچھ ایسی جماعتیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا وہ بھی کرتی ہیں، لیکن جب الیکشن آتے تو ان کے جو ہے وہ اتنے ان کو ووٹ نہیں ملتے، ان کی سیٹیں نہیں ملتی جتنے ان کے بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ بالکل بے شک بڑے جلسے کریں، اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوگا، اگر پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی تو ان کو حق ہے حکمرانی کرنے کا، اگر وہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا کسی اور جماعت کو ووٹ دے دے تو پھر ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ حکمرانی کرے، لیکن قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فائدہ کس کو ہوگا یا نقصان کس کو ہوگا، یہ تو ایک بڑی جماعت ہے، کہتے ہیں ہمارا ایک نظریہ ہے، تو پھر ایسے تو ہماری جماعت کے وزیر اعظم کو بھی نااہل کر دیا گیا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو، تو ہم راجہ ویسے صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا، نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے تو خاقہ نواسی صاحب آ گئے۔ تو اگر کل عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے اور جو ان کے کرتوت ہیں اس سے اگر اس کو نااہل کرتی ہے، لیکن کنڈی صاحب معذرت یہاں پہ لیکن ایک فرق ہے، اور میں اگر عفنان اللہ صاحب سے پوچھوں گا تو میرے خیال میں اس بات کی تصدیق بھی کریں گے کہ مسلم لیگ نون آج تک یہ سمجھتی ہے کہ ایک سازش کے تحت نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، وہ اس نااہلی کو آج تک نہیں مانتی۔ میں مانتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک تھا، میں کہہ رہا ہوں یوسف رضا گیلانی کا فیصلہ بھی غلط تھا، کیونکہ وزیر اعظم نے کہا کہ بلو بک کے مطابق پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، میں ان کے خلاف لیٹر نہیں لکھ سکتا، اور اس وقت چودھری افتخار کہہ رہے ہیں اپنے لیٹر لکھنے اس کی تشریح ہم نے کرنی ہے،
تو پھر آئین کس لیے ہوتا ہے, قانون کس لیے ہوتا ہے, یہ کس لیے مطلب ہے آپ کے بکس کے مطابق جو آپ قانون کو چلاتے ہیں. آج پھر عارف علوی کو کیوں امیونٹی حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ کیسز میں جاتے کہتا ہے مجھے امیونٹی حاصل ہے. لہٰذا ہم بھی نہیں مانتے یوسف زگرانی کا جو نااہلی تھی وہ بالکل غلط تھی. وہ ایک اپنے مطلب ہے کہ دل کی تسکین کے لیے چودھری افتخار نے کی تھی, لیکن ہم اس کو بھی نہیں مانتے. آپ مجھے بتائیں شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, اس کے بعد مانا گیا کہ جی عدالتی قتل ہوا, کیا شیخ ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا. لہٰذا ہم کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, لاڈلے کے لیے علیحدہ قانون نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے جو بیانات دیے, چاہے وہ فوج کے خلاف دیے, چاہے ملک کے خلاف دیے, جو بھی دیے اس کو امیونٹی حاصل تھی. عمران خان جو بھی بات کرے ٹھیک ہے کیونکہ پاپولر لیڈر ہے. میں پوچھوں گا فواد چودھری صاحب سے کہ جب آپ کا لیڈر نااہل ہو جائے گا پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی جو دھمکیاں کدھر گئی ہیں. عفنان اللہ صاحب, یہ حقیقت ہے کیا جس طرح میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کی پارٹی آج بھی نہیں مانتی کہ نواز شریف صاحب کو ایک صحیح طریقے سے نااہل قرار دیا گیا تھا؟ آج عمران خان صاحب اس کے ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت آپ لوگ یہ بیانات دیا کرتے تھے کہ ایک سازش کے تحت جو ہے انہیں نااہل قرار دیا جا رہا ہے. آج اس سازش کی تمام جو ڈائریکشن ہے وہ آپ لوگوں کی طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی یہ کوششیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان کے اندر اگر اس قسم کا قدم اٹھایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا تو جو سیاسی بیلنس ہے اس ملک کے اندر وہ برقرار رہ پائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی جو آپ نے بات کی اس سے تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہے وہ ایک سازش کے تحت میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف سازش ہو رہی ہے, یہ -1 والا جو فارمولہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو منہ میں زبان ہے نا وہ ہماری تو نہیں ہے. عمران خان صاحب کے منہ میں ان کی اپنی زبان ہے. جب وہ بولتے ہیں تو وہ ان کو خود سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے وہ کیا بول رہے ہیں اور وہ کیا نہیں بول رہے. جب دانیال عزیز, طلال چودھری اور نہال ہاشمی کو جو ہے وہ اس سے کم بات کرنے کے اوپر اس سے زیادہ سخت سزا دی گئی, ان کو انکنڈیشنل اپالوجی کرنے کے باوجود جو ہے وہ سزا دی گئی, تو پھر عمران خان صاحب کے لیے علیحدہ قانون تو نہیں بنایا جا سکتا نا. آلریڈی پنجاب کے اندر ان کو خوش کرنے کے لیے 63A کے قانون کو تبدیل کر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے 63A کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو صدر نہیں بننے دیا تھا پارٹی کا, کیونکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے, مگر ان کی دفعہ جو ہے وہ 63A کی ڈیفینیشن چینج کر دی تاکہ پنجاب میں ان کی حکومت جو ہے وہ برقرار رہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ہی ملک کے اندر 2 قانون ہو. ایک قانون جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے یا باقی سب کے لیے ہو, جس کے اندر جو ہے لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہو رہے ہیں, حکومتیں بھی جا رہی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ عمر قید ہوئی, ان کو نااہل کیا 21 سال کے لیے 2000. عفنان صاحب ایک صرف سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے, عفنان صاحب سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کے 3 رہنماؤں کو اگر توہین عدالت کے اندر ڈسکوالیفائی کیا گیا تو آپ نے اس کو بھی کہا کہ یہ غلط ہے. نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا, آپ نے کہا غلط ہے. تو اگر ایک دفعہ آپ کے دور میں غلطیاں ہو چکی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ کے ساتھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اب یہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو دیکھیں میں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی لیڈروں کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی جو ہے وہ ان بیسس کے اوپر کرنا, اگر تو کوئی ایسی بات ہے جس طرح کہ عمران خان صاحب نے دھمکی دے دی ہے نام لے کے میجسٹریٹ کا, تو یہ تو مطلب بہت ہی ڈائریکٹ بات کر دی ہے. لیکن سیاسی بات کرنے کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہونی نہیں چاہیے. اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے پچھلے فیصلے ٹھیک نہیں دیے تو پھر وہ پچھلے والے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ ریمیڈی دیں اس کی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دیکھیں آپ نے اس پریسیڈنس کو تو یا تو آپ اس کے اوپر آپ کہیں کہ جی ہم سے پہلے فیصلے غلط ہوئے تھے تو اب جو ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ اس میں ہم کر رہے ہیں, یا پھر پچھلے والوں کو بھی وہی ریلیف ملنا چاہیے جو اگر آپ باقی کرنا چاہتے ہیں باقی لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں دیکھیں تو بیسکلی آپ مانتے ہیں, لیکن عفنان صاحب آپ یہ مانتے ہیں, عفنان صاحب یہ آپ بات مانتے ہیں کہ پہلے جو ہوا وہ غلط ہوا, لیکن اس مرتبہ چونکہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر عمران خان صاحب ہیں تو یو ڈونٹ مائنڈ دیٹ؟ دیکھیں بات یہ کہ نہ ہم نے ان کو بولا تھا کہ جا کے جج مجسٹریٹ زیبا جو جج ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں, اور نہ ہی ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرچہ کرا کے لے کے گئے تھے ان کے خلاف پٹیشن کہ جی ان کو ڈسکوالیفائی کرے. تو وی ڈونٹ ہیو اے ہارس ان دا ریس. ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ نہ ادھر ہم تھے نہ ادھر ہم تھے, تو یہ تو سبجیکٹو میٹر ہے. ہم تو درخواست کر سکتے ہیں آنریبل ججز سے اور کورٹ سے
کہ وہ جو انصاف کا تقاضا ہے اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں. افنان صاحب اس کو میں پارٹی لائن سے ہٹ کے لیٹ می آسک اے پولیٹیشین، اور آپ بھی ہیں، کنڈی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں ایک سیاستدان کے ایک منٹ کے لیے اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے ذرا بات کیجئے. آپ کے خیال میں اچھا پریزیڈنٹ سیٹ ہوگا یا ماضی میں جس طرح ہو چکا ہے، کیا یہ ایک اچھا پریزیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ ایک پارٹی کے سربراہ کو اس بنیاد پہ نااہل قرار دے دیا جائے؟ ایک پولیٹیشین ہو کے جواب دیجئے گا مجھے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو پاسٹ میں ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی تھیں وہ ٹھیک نہیں تھیں، اور ان کے وہ پریسیڈنٹس ٹھیک صحیح نہیں سیٹ ہوا. تو یا تو اس پریزیڈنٹس کو ریوزٹ کیا جائے اور پھر جو ہے اس کے حساب سے آگے معاملات چلائے جائیں. اگر آپ نے اس کو ریوزٹ نہیں کرنا تو پھر جو پہلے ہوا اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے اس کو سیاست سے ہی مارنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب، یہ ساری سر آپ نے گفتگو سنی، بیسکلی پرانے گھاؤ بڑے گہرے ہیں اور ان سے تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے میں جانتا ہوں، میں افنان صاحب کی آواز کے اندر مجھے جو ایک محسوس ہوا، درد محسوس ہوا ماضی کے زخموں کا، جس کی وجہ سے وہ کہنا چاہتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے ان کا دل کر رہا ہے، ان کا دماغ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں، سیاستدانوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ماضی کے زخم بڑے گہرے ہیں تو ان کی پارٹی لائن ان کو روک دیتی ہے کہ وہ اس کی کنڈمنیشن کریں. کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنے رویے پہ سوچنا چاہیے کہ ماضی کے اندر ہم نے جب ان چیزوں کا فائدہ اٹھایا تو ایکچولی ہمیں اس وقت فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اس وقت بھنگڑے نہیں ڈالنے چاہیے تھے کہ ہاں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک عفان بھائی کا تعلق ہے، پارٹی کے ساتھ ساتھ قوم کا بھی وہ درد رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس درد کی وہ جھلک آپ کو نظر آ رہی ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ سب کچھ ماضی کے اندر ہوتا رہا، اس وقت جو پولیٹیکل پلیئرز تھے، جو مین پلیئرز تھے، ان کا رویہ کیا تھا؟ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تو کس شخص نے کہا تھا کہ گھر جاؤ، اترو سیٹ سے؟ کون سی وہ جماعت تھی اور کون سے وہ لیڈر تھے جو روز یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہتے تھے آپ نااہل ہو گئے، آپ نکلیں یہاں سے؟ اسی طرح میمو گیٹ کے اوپر کون کالا کوٹ پہن کے چلا گیا تھا؟ ڈان لیگز کے اوپر کس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، ایک دوسرے کو کہا کہ جناب اس کو نااہل قرار دینا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ماضی میں دونوں جماعتوں کے جو رویے تھے، جو موقف تھے، وہ بدلتے رہے وقت کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی وقت کے ساتھ بدلتے رہے ہوں، لیکن یہ کوشچن بڑا ویلڈ ہے کہ اگر جو جمہوری طاقتیں ہیں، اب ساری جمہوریت پی ٹی آئی کے اندر تو نہیں ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کے اندر ہے، نہ ہی نون لیگ کے اندر ہے، کوئی ایک جماعت تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. ہر جماعت کے اندر سنسیئر لوگ موجود ہیں. کیا وہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو بیٹھ کے کچھ سوچنا نہیں چاہیے کہ کیا ہم نے جمہوریت میں اداروں کا کردار کم کرنا ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اور کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب کے لیے یہ کوشچن ہے. اب یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، یا پھر وہی اپرچونسٹ جو ہوتے ہیں. کاظمی صاحب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ جب عمران خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا جب ہماری حکومت جا رہی تھی تو آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، تو جب وہ جملہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، تو کیا وہ اداروں کے کردار کو کم کر رہے ہیں یا ایکچولی وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کردار اور بھی بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں منصور بھائی حالت یہ ہے کہ گزشتہ 4-5 مہینے کے دوران ہم نے دیکھا جس طریقے سے حکومت چینج ہوئی، اس سے پہلے کنٹینیوسلی پی ڈی ایم کی قیادت آپ کے شوز پہ بھی مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے ایک ہی بات کرتی رہی کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لے کے آ سکتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ حکومت میں نہیں آئے تو کوئی نئی تعیناتی ہو جائے گی اور اس سب کے لیے مسئلہ بن جائے گا. زبردستی ہمیں حکومت دے دی گئی، ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے. تو جب ایک اتنا بڑا جمہوری الائنس بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم تو آئے کسی کے کہنے سے ہیں، تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خان صاحب بھی کوئی پھر اسکینڈینیویا میں تو سیاست نہیں کر رہے، وہ اسی معاشرے کے اندر سیاست کر رہے ہیں اور اسی معاشرے کے اندر انہوں نے اپنی جو بھی سیاست چلانی ہے وہ چلانی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس کے اوپر صاحب بات کرتے ہیں جو دوبارہ اسی نقطے کی طرف جاتے ہیں، چاہے خان صاحب کی جماعت ہو، پیپلز پارٹی ہو یا ہمارے نون لیگ والے بھائی ہوں. یہ ان سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب 6 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ نون لیگ والے یہ بات کر رہے ہوں یا پیپلز پارٹی والے یہ بات کر رہے ہوں. 3 سال سے یہ لوگ کہتے رہے نا کہ سلیکٹر، وہ کس کو کہتے رہے؟ یوگوسلاویا کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہتے رہے. تو یہ کب ایک حتمی فیصلہ کریں گے کہ ہاں بھائی اب ان کا رول ختم ہے اور اداروں کے کندھوں کے اوپر بندوق رکھ کے نہیں چلائیں گے اپنی. اس سے اداروں کو بھی متنازع بناتے ہیں اور جمہوریت کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن کاظمی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا یہ بھی ریالٹی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ تینوں جماعتیں کبھی بھی اس کردار کو لمٹ کرنا ہی نہیں چاہتی؟ دیکھیں جب اگر آپ جینون ڈیموکریسی میں بلیو کریں گے نا منصور بھائی، پھر ہوگا.
آپ جب عوام کے مسائل ہوں گے اور آپ کے مسائل ایک ہوں گے تو پھر ہوگا. جماعتوں کے اندر میں یہ جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو جائے، نون لیگ ہو جائے اور پی ٹی آئی ہو جائے، ہر جماعت کے اندر باشعور اچھے لوگ اور جمہوریت پسند لوگ ہیں. ہمیں جرنلائزیشن کسی جماعت کے حوالے سے میں قطعاً اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جماعتوں کو جس طریقے سے جماعتوں کے اندر سسٹم ہے کہ خواجہ سعد رفیق ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں مریم نواز کی جگہ کیوں نہیں لیڈر بن سکتا. جب یہ حالت آپ کی جمہوریت کے اندر ہو کہ رضا ربانی بلاول کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، فرحت اللہ بابر جو ہے وہ جو ہے پیچھے کھڑے ہوں بلاول کے پیچھے، یہ تو اہم مسئلہ یہ ترین ہے سوال ہے. اہم ترین سوال ہے کاظمی صاحب، آپ نے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی ہے، فیصل کریم پوچھیں گے کہ کیا ایسی صورتحال میں کیا پارٹیوں کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی جمہوری ماحول ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، کنڈی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اور اطہر کاظمی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت کا تقاضا صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف سے کیا جائے، دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہاں پہ جمہوری ماحول موجود ہے یا نہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا تذکرہ کیا گیا کہ نہایت ہی سینئر رہنما بلاول بھٹو زرداری کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے زیادہ جمہوری کوئی نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، اسپیشل یوز پارٹی کی بات نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان یا آپ اس ریجن کو دیکھیں تو یہاں پر سیاست اسی قسم کی. آپ انڈیا میں گاندھی خاندان کو جو ہے وہ آپ پالیٹکس سے آؤٹ نہیں کر سکتے. پھر آپ بنگلہ دیش کی بات کریں، اب میں بولوں گا آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، بڑے کمپیٹنٹ بندے ہیں، آپ یہ سما کے مالک کیوں نہیں بن سکتے؟ حق تو یہ کہ آپ سما کے مالک ہو، اتنے کمپیٹنٹ آپ ہیں، آپ کا مالک شاید اتنا اچھا پروگرام نہیں کر سکتا جتنا آپ کر سکتے ہیں. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہی عمران خان تھا جو کہتا تھا کہ میرے پارٹی میں الیکشن ہوگا اور 2 دفعہ سے زیادہ کوئی بھی چیئرمین نہیں بنے گا. لیکن میرے خیال میں کنڈی صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے جو مثال دی ہے اس کا تعلق ملکیت کے ساتھ ہے، اہلیت کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں، میں ابھی اپنی بات کمپلیٹ کر لوں، میں اس پہ بھی آپ کی اس خبر بھی آ جائے گا. اطہر کاظمی صاحب نے سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 2 دفعہ سے زیادہ چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی نہیں بنے گا. وہ 2 ٹینیور تو گزر گئے. ابھی عمران خان صاحب ایکسٹینشن پہ بیٹھے ہوئے، الیکشن پہ نہیں کر رہے اور ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں. پتہ کتنے سال ہو گئے ان کو الیکشن پارٹی کے اندر کرانا چاہیے تھا لیکن نہیں کرایا، اور 2 دفعہ سے زیادہ چیئرمین بھی نہیں بن گیا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ رضا ربانی صاحب ہیں یا جس کا بھی آپ نے نام لیا ہے وہ پارٹی کے چیئرمین بن سکتے ہوں. دیکھیں، ایک شخصیت ہوتی ہے جو پارٹی کو اکٹھا کرتی ہے. اگر بلاول صاحب پارٹی کے چیئرمین نہیں ہوں گے تو میں بھی کہوں گا کہ میں رضا ربانی صاحب کے پیچھے کیوں جاؤں، یا رضا ربانی صاحب بولے گا میں کنڈی صاحب کے پیچھے کیوں جاؤں، یا کوئی اور بھی بولے گا کہ میں ان کے پیچھے کیوں جاؤں. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں اگر آپ کہیں کیسے ہو سکتا ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا. یہی لوگ پی ٹی اے والے کہہ رہے تھے کہ موروثی سیاست کا خاتمہ کرنے ہیں. آج مجھے بتائیں کہ کس کے مامے کس کے چاچے. ریسنٹلی اب دیکھیں الیکشن جب ہو رہا تھا ملتان میں، اگر آپ دیکھیں شاہ محمود صاحب کی جو ہے وہ بیٹی الیکشن لڑ رہی تھی، وہاں پر کوئی کمپیٹنٹ بندہ ہو رہی تھا کیونکہ عمران تو بقول آپ کے یا تجزیہ نگاروں کے بہت پاپولر لیڈر ہے، تو کسی کو بھی ٹکٹ دیتا ہو تو وہاں پر الیکشن لڑ سکتا تھا. پھر کیوں شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی تھی، کوئی اور کیوں نہیں تھا؟ ایسے اگر آپ باقی فیملیز کو اٹھا لیں، آپ اگر لسٹ اٹھا لیں تو پی ٹی آئی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی موروثی سیاست چل رہی ہوتی ہے. نہیں تو کنڈی صاحب آپ یہ مانیں گے اس بات کو کہ پھر بلاول بھٹو جو ہیں وہ رضا ربانی اور اعتزاز احسن سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں؟ جی، میں مانتا ہوں کہ بلاول بھٹو رضا ربانی اور اعتزاز سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں. اور افنان صاحب، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پارٹی کے جو سینئر رہنما وہاں پہ موجود ہیں، پرویز رشید صاحب ہو گئے اور کئی خواجہ آصف صاحب ہو گئے، ان سے زیادہ اہلیت مریم نواز کے اندر ہے یا پھر حمزہ شہباز کے اندر ہے؟ دیکھیں، اس بات کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اہلیت ایک چیز ہے اور ایک ساتھ اس کے قربانی کا ایلیمنٹ بھی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جتنی جیل جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کاٹی ہے یا میاں محمد نواز شریف صاحب نے یا حمزہ صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے کاٹی ہے، بڑے کم ہمارے کوئی اور لیڈر ہیں جنہوں نے اتنی جیلیں جو ہیں وہ کاٹی ہیں. جو معاملہ جو ہے وہ دیکھیں، جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ادھر کوئی بھی جا کے اپنی پارٹی رجسٹر کر سکتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں خوش نہیں ہے اور ادھر نیپوٹزم ہے تو وہ الیکشن کمیشن، اس ملک کا قانون اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا مینیفیسٹو بنائے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جائے، اپنی پارٹی بنائے اور جا کے محنت کرے. آپ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک پارٹی جس کو کسی اور نے فاؤنڈ کیا تھا
اور اس میں بہت انرجی لگائی, قربانی لگائی, اور اس میں آپ کو ٹھیک ہے اگر کبھی ہو سکتا ہے ہماری ملک کی جمہوریت اتنی ہو جائے کہ وہ یہ بھی ہو, لیکن اس ایکسپیکٹیشن بھی اتنی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس قابل ہیں, آپ کا اتنے ریسورسز ہیں, آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو آپ جا کے اپنی پارٹی رجسٹر کریں اور آپ اپنی سیاست چلائیں. افنان صاحب معذرت کے ساتھ یہ اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ جی ایک شخص نے اگر ایک پارٹی بنائی ہے, اس نے اتنی قربانی دی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی اس کا مطلب ہے کہ پھر آگے اس کی اولاد کو ہی سنبھالنا چاہیے اس پارٹی کو؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وقت اگر ہم اپنے ملک کی جمہوریت کو چلنے دیں گے, اس کو پنپنے دیں گے, تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملات جو ہیں خود بخود سیٹل ہو جائیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے. یہ سر 2008 سے کوئی شک نہیں ہے کہ 2008 سے ہی جمہوریت چل رہی ہے سر. 2008 سے لے کے آج 2022 آ چکا ہے, 14 سال ہو چکے ہیں, اور کتنا ٹائم دیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی باقی جمہوریتوں کو دیکھیں تو ادھر تو کئی 100 سال گزر چکے ہیں, جو ہے جہاں پہ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ جہاں کیا کہتے ہیں اتنے جو ہے وہ مطلب کہ مسائل جو ہے وہ نہیں تھے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مطلب کہ جمہوریت جو ہے مستحکم ہو, تو ظاہر ہے اس کو افنان صاحب کون سا ایسا ملک ہے, 2 دہائی میں یہ والا کام نہیں ہوگا. کون سا ایسا ملک ہے افنان صاحب, سر کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ پچھلے 100-150 سال سے موروثی سیاست چل رہی ہے اور اسی طرح پارٹیاں چل رہی ہیں؟ بتائیے ذرا. دیکھیں اگر ہندوستان کی مثال لے لیں آپ, جو ہے وہ ایون آپ امریکہ کی مثال لے لیں, اتنی پرانی جمہوریت ہے. ادھر وہ بش فیملی جو ہے اس کے 2 صدر بھی گزر چکے ہیں, کافی سارے گورنر بھی گزر چکے ہیں, دوسرا بیٹا پھر صدر بننے کی اس نے ٹرائی کی مگر وہ ناکام رہا. اب اسی طرح جو ہے وہ افنان صاحب اب نہیں ہے نا, اسی طرح بھارت میں بھی نہیں ہے. میں نے کہا جی نہ اس وقت امریکہ کے اندر کوئی بش صدر ہے اور نہ بھارت کے اندر کوئی گاندھی اس وقت وزیر اعظم ہے. نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ ادھر میچور ہے نا ڈیموکریسی. 14 سال پرانی ڈیموکریسی تو نہیں ہے, 300-400 سال پرانی ڈیموکریسی امریکہ کی ہے. ادھر پھر بھی دوبارہ آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اتنی پرانی جمہوریت میں بھی آ گئے. لیکن میں یہ بات بالکل اس بات کو وہ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا پولیٹیکل سسٹم زیادہ انکلوسیو ہونا چاہیے. اس کے اندر ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم مڈل کلاس کو اور ڈفرنٹ کلاسز کو, ٹریڈ یونینز کو, اسٹوڈنٹ یونین کو بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکیں. اگر پولیٹیکل پارٹیز اس چیز کو اکوموڈیٹ کریں گی تو وہ زیادہ طاقتور ہوں گی, اور اس کا ملک کو بھی فائدہ ہے اور پولیٹیکل سسٹم کو بھی فائدہ ہے. آپ سمجھتے ہیں افنان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اتنی انکلوسیو ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آج چلے آپ ایک ینگ آدمی ہے, میں آپ کی ایگزامپل لیتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ آج سے 20 یا 25 سال کے بعد آپ کے پاس ایسا چانس ہے کہ کسی دن آپ مسلم لیگ نون کے صدر بن سکیں؟ دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر جو ہے وہ شریف فیملی سے باہر بھی صدر رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر جو ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب کئی سال صدر رہے, شاہد صاحب بھی کچھ عرصہ صدر رہے, سردار یعقوب خان ناصر صاحب بھی صدر رہے. لیکن چلے صدر تو رہے نا. آپ کا سوال صدارت کا تھا, میں نے صدارت کے ذات پہ جواب دے دیا. ہماری پارٹی کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم رہے, ہماری پارٹی کے اندر کھوسا صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب رہے. تو یہ بات بالکل یہ نہیں کہ ہماری پارٹی میں یہ اپرچونٹی ہے ہی نہیں کہ کوئی اور بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی بہت زیادہ روم فار امپروومنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت زیادہ روم فار امپروومنٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب, اب ذرا میں تھوڑا ذرا ٹاپک چینج کرنا چاہوں گا. پنجاب کے حوالے سے یہ گفتگو عمران خان صاحب نے ریسنٹلی کرنا شروع کی ہے کہ ایک گیم پلان بن چکا ہے کہ پنجاب سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم کرنی ہے. بلکہ آج اخبار کے اندر بھی آیا تھا کہ مسلم لیگ کاف کے 5 مختلف جو اراکین اسمبلی ہیں پنجاب اسمبلی کے, وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں آ چکے ہیں, اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر کوئی تبدیلی کی جائے. لیکن عمران خان صاحب اس کا سہرا بھی کسی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے اوپر جو ہے وہ بار بار ڈالتے ہیں. میں نہیں جانتا یہ مسٹر ایکس مسٹر وائی کون ہے. آخری دفعہ مسٹر ایکس اور وائی کا جو تذکرہ میں نے کم از کم سنا تھا وہ الجبرا میں سنا تھا. تو یہ عمران خان صاحب کے جو خدشات ہیں, کیا یہ درست ہیں یا انہوں نے اپنی طرف سے یہ ایکس اور وائی جو ہے وہ نکال لیا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ میں بھی ایکس اور وائی کو نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے. ہو سکتا ہے کسی زیڈ کے چھوٹے بھائی ہوں, پر ٹو بی آنیسٹ مجھے بھی نہیں پتا کہ کس کا وہ کہتے ہیں. لیکن مجھے جو اشارہ لگتا ہے وہ اسی حکومت کی طرف لگتا ہے, اس لیے کہ اگر آپ دیکھ لیں اقتدار میں کون ہے.
اقتدار میں زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اسمن یاروری صاحب کی پارٹی ہے، تو یہ ساری پارٹیاں مل کے ہیں. اگر یہاں پہ پنجاب میں حکومت ختم ہوگی تو کون آئے گا؟ مسٹر ایکس کون ہوگا وہاں پہ؟ حمزہ ہوں گے، وہی ہے مسٹر ایکس. اگر انہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، وہی بات جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے. تو اگر پنجاب میں حکومت گرتی ہے، گلگت بلتستان میں حکومت گرتی ہے، کشمیر میں حکومت گرتی ہے، KPK میں گرتی ہے، تو یہی پارٹیاں ہیں جو اس کو انجوائے کریں گی. اور نواز شریف صاحب کی واپسی میں بھی تھوڑی سی آسانیاں پیدا ہوں گی. جب تک پنجاب کے اندر تحریک انصاف اور کاف لیگ کی حکومت ہے، میاں صاحب کی واپسی میں بھی کافی مشکلات ہیں. تو میرے خیال میں کوشش تو ہوگی ان کی. لیکن یہاں پہ جو چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو پچھلے ٹاپک میں بھی ہم بات کر رہے تھے، کہ دیکھیں جب نیچے سے کوئی جس طرح عفان صاحب ہیں، کنڈی صاحب ہیں، یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، یہ میری سٹرگل کو سمجھتے ہیں، یہ آپ کی سٹرگل کو سمجھتے ہیں، یہ نیچے سے دیکھ کے آئے میں سب کچھ. لیکن ایک شخص جس کو پلیٹ میں سب کچھ دے دیا جائے رکھ کے، ایک پرچی کے ذریعے وہ کچھ بھی بن جائے یا کسی بھی اعلامیے کے ذریعے اس کو کچھ بھی بنا دیا جائے، وہ کبھی بھی جینون جو لوگوں کے مسائل ہیں نا اس کو سمجھ نہیں سکے گا. عمران خان کے اوپر تنقید تو ہوتی ہے، پر عمران خان 26 سال سے سیاست کر رہا ہے، 26 سال سے گراؤنڈ لیول کی وہ سیاست کر رہا ہے. اس کی سیاست سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. اسی طرح بھٹو نے بھی گراؤنڈ سے سیاست اپنی کی. اسی طرح میاں صاحب obviously اس کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک ایکسپیرینس بنا اوور دا ایئر. تو اس قسم کی جب لیڈرشپ ہوتی ہے جس کا ایکسپیرینس ہو اور جس نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھا ہو، تو میرے خیال میں اس سے اوور آل جمہوریت کا جو ماحول ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کنڈی صاحب، آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. میرے خیال میں کاظمی صاحب کا اصل بات جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ جو ہے وہ اگلی جو آنے والی سیاسی نسل ہوتی ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہوتی ہے، اسے سونے کے چمچے میں سب کچھ ملا ہوتا ہے. نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. دیکھیں، جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں ان کو سب چیزوں کا ادراک ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈر ہو اس کو گراؤنڈ ریالٹی کو کچھ نہیں پتا ہوتا. اگر آپ عمران خان صاحب کی مثال دیں، اگر آپ نے باقیوں کو اگر آپ بولا کہ سونے کا چمچہ اور پرچی کے ذریعے آئے، تو عمران خان صاحب بھی تو سلیکٹرز کے ذریعے آئے تھے. 25 سال جدوجہد، تو اگر وہ 25 سال اور بھی کرتے، اگر ان کے سلیکٹرز نہ ہو تو شاید وہ آج بھی نہ دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجاب کی بات کی جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھیں، عمران کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کا جو اتحاد ہے مسلم لیگ کاف کے ساتھ یا مسلم لیگ کاف میں پرویز الہی گروپ کے ساتھ ہے، کیونکہ مسلم لیگ کاف میں بھی ابھی بڑا ایک کوشچن مارک ہے، کیونکہ مسلم لیگ کاف کے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں وہ شجاعت صاحب ہیں. تو وہ جو گروپ ہے وہ شاید خفا ہے ان سے اور ان کی چیزوں سے. دیکھیں مطلب یہ پالیٹکس ہے. یہ جس شخص کو عمران نے 25 سال پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا، جو باتیں کی، پھر مونس کو جس طریقے سے وزیر نہ بنانے کی اس نے جو ہے وہ کہا تھا کہ میں کسی صورت نہیں بناؤں گا. پالیٹکس میں مجبوری آتی ہیں، پھر آپ نے وزیر بھی بنایا، پھر اسی کو آپ نے مکرم ریپلیس کیا اسی مکرم پلس سے. کیا پتہ کل شباش اپنا یہ جو ہے پرویز الہی صاحب کے گروپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ علاقے میں آ جائے اور ہم حکومت بننے کی پوزیشن میں ہو جائیں، تو پھر تو ہم بنا سکتے ہیں. پھر تو ایکس اور وائی کے نہیں ہوگا، اور پھر امریکہ بھی نہیں ہوگا، برطانیہ بھی نہیں ہوگا، افغانستان بھی نہیں ہوگا، ایران بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی سازش نہیں ہوگی. پھر بھی بولے سازش ہو گئی ہے. لیکن اگر وہ گروپ اگر آج ہمارے ساتھ آ جاتا ہے. نہیں، کنڈی صاحب وہ ایکچولی کہہ رہے ہیں، کنڈی صاحب وہ ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں باقی سازش ہو رہی ہے میرے خلاف. دیکھیں، ان کو اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. جو اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اعمال کیا ہیں، تو اس کو سازش ہی کہیں گے کہ اپنے خلاف خود ہی سازش کر رہے ہیں. اب وہ یہ بتائیں کہ جو قومی اسمبلی میں ان کے اتحادی جماعتیں ان کو چھوڑ کے آ گئی اور ہمارے ساتھ شامل ہو گئی، پھر امریکہ کی سازش آ گئی، اور امریکہ والوں کے ساتھ کیا کیا. ابھی ریسنٹلی ڈیلیگیشن آیا تھا امریکہ کا، ان کے عارف علوی صاحب کس طریقے سے ان کو تمغے پہنا رہے تھے اور ان کے اپنے پارلیمنٹیرینس کھڑے تھے، ان سے احتجاج کیا انہوں نے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے ملک میں آپ نے مداخلت کی، ہمارے ملک میں آپ نے سازش کی. کوئی چیز نہیں تھی. جب وہ سامنے آتے ہیں بالکل ایسے لیٹ جاتے ہیں یہ لوگ کہ بالکل جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو. اور یہاں پر لوگوں کو دیکھیں، آپ نے پاپولرٹی بات کی، یہ پاپولرٹی اس نے قائم کی ہوئی جھوٹ پہ. جس دن عمران کا جھوٹ قوم کے سامنے آ گیا، اس کی پاپولرٹی اسی دن ختم ہو جائے گی. لہٰذا یہ چیزیں کرنا، دیکھیں یہ تو پالیٹکس ہے. چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں. کل دوبارہ اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں اور ہم پنجاب میں پالیٹکس چینج کر سکتے ہیں. اب انہوں نے کوئی اسٹیمپ پیپر پہ سائن تو نہیں کیا کہ جب تک یہ اسمبلی ہوگی یا جب تک میں زندہ ہوں میں عمران خان کا تابع رہوں گا یا اس کا تابع دار رہوں گا. یہ تو پالیٹکس ہے، کسی بھی ٹائم جو ہے وہ پیچھے سے. کنڈی صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے، وہ یہ ہے کہ جو 11 استعفے جو آپ کے اسپیکر صاحب نے ایکسیپٹ کیے تھے، 11 استعفے جو ایکسیپٹ کیے تھے، وہ استعفے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دی پاکستان کا. پہلے تو مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ اعتراض ہے. انہوں نے جو الیکشن ملتوی کیا، بڑا افسوسناک بات ہے
کہ ان کو چاہیے تھا تمام سیاسی جماعتوں کو بلاتے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے اور کہتے کہ یہ سچویشن ہے، اور ہمیں اور ان کی فیڈ بیک لیتے، اس کے بعد ملتوی کرتے کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا کہتی ہیں۔ اب ملتان میں کل الیکشن ہونا تھا، انہوں نے 2 دن کل مطلب 9 تاریخ کو الیکشن ملتوی کر دیا۔ بھئی اگر آپ نے ملتوی کرنا تھا اور آپ کو پتہ ہے ملک میں یہ، تو آپ کو 15 دن بعد پتہ چلا کہ ملک میں سیلاب ہے اور فوج اور سارے لوگ اس میں مصروف ہیں، 15 دن تک خاموش رہے، الیکشن سر پہ آ گئے، آپ کہتے ہیں ملتوی ہونا چاہیے۔ آپ نے پہلے سوال کیا سپریم کورٹ کے حوالے سے یا عدالتوں کے حوالے سے کہ جی اگر ماضی میں ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو اب بھی یہ غلطی دہرانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں دہرانی چاہیے، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے۔ جب آصف علی زرداری صاحب ملک کے صدر بنے تو انہوں نے سب سے پہلے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی کہ آپ کے ساتھ مرکز سے زیادتی ہوئے، تو میں ان مرکز کے بیاف پہ، اسٹیٹ کے بیاف پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی تو زیادتی نہیں کی تھی، یا مطلب ہے کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے آن بیہاف آف دی اسٹیٹ، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ بنے تھے، مرکز سے انہوں نے معافی مانگی تھی۔ آیا اس قوم کو آپ بتائیں کہ ماضی میں یہ غلطیاں ہمیں بتا دیں جوڈیشری، کہ اگر ہم یہ نہیں کر رہے، ماضی میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہمارے اداروں سے ہوئی ہیں، تو پھر بتا دیں ادارے نے غلط کام کیا تھا۔ وہ اداروں میں جو کالی بھیڑیں وہ تو ہمیں بتا دیں نا۔ دیکھیں آپ کی ادارہ ہے، میں سیاستدان ہوں، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح باقی ادارے سب کوئی ہم فرشتے تو نہیں ہیں، ہم اچھے برے لوگ ہر ادارے میں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ کسی ادارے میں سب فرشتے ہیں، سب فرشتے نہیں ہوتے، لیکن ہمیں اپنے میں جو کالی بھیڑیں یا جو مجبوری کے تحت جو کام کرتے ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا، اگر ہر ادارہ اپنے جورسڈکشن میں رہ کر کام نہیں کرے گا، اور مجھے پتا ہے کہ میں آپ سے اچھی اینکرنگ کر سکتا ہوں، میں بولوں گا آپ ادھر ہو جائیں، میں آپ سے اچھی اینکرنگ کر سکتا ہوں، آپ بولیں گے کہ میں آپ سے اچھا سیاستدان بن سکتا ہوں، یا کوئی اور ادارے والے بولیں گے میں آپ سے اچھا جو ہے یہ ادارہ چلا سکتا ہوں، تو پھر یہ چیز نہیں چلے گی جب تک ہر ادارے کو، ہم سیاستدان ہیں نا، ہمیں لڑنے دیں، ہم آپس میں لڑیں گے بھی صحیح، ہم آپس میں جو ہے الیکشن بھی لڑیں گے، اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے بھی صحیح، لیکن آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم نے کیسے سیاست کرنی ہے۔ ٹھیک ہے اطہر کاظمی صاحب، یہ سر ساری جو آپ نے گفتگو سنی، پنجاب کے اندر پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو پالیٹکس ہی کہا جائے، جس طرح کنڈی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ پالیٹکس کا ہی حصہ ہے، ہر چیز کو سازش نہ بنا دیا جائے۔ جس طرح تحریک عدم اعتماد پہلے آئی، اسے بھی ایک سازش کا نام دیا عمران خان صاحب نے، اب پنجاب کے اندر اگر کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس کو بھی سازش کے ساتھ کیوں جوڑ دیا جاتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، اس وقت جو سچویشن ہے، obviously جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے ان کی خواہش ہوگی کہ پنجاب کے اندر ہم حکومت گرائیں۔ جہاں تک وہ تعلق ہے جس طریقے سے تحریک عدم اعتماد آئی سینٹر کے اندر کچھ عرصہ پہلے، اس وقت آپ کو پتا ہے جو کچھ سندھ ہاؤس کے اندر ہوتا رہا، بہت ساری چیزیں آپ کو بھی پتا ہوں گی، بہت ساری چیزیں مجھے بھی پتا ہے، تو وہ ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہے، اس میں آپ کو سازش بھی نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو توڑا گیا اس کے اوپر آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں مختلف۔ یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ اگین اسی قسم کی حرکت ہوگی۔ کاظمی صاحب ایک منٹ، یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا، ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی پروف ہے کہ واقعی سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا، یا میرے خیال میں آپ کا یہ کہنا ہوگا نا کہ پیسے چلائے گئے، تو ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے کیا؟ نہیں، سندھ ہاؤس میں دیکھیں پیسے کے بغیر بھی اچانک کس طرح لوگوں کے ضمیر جاگ گئے۔ دیکھیں جس جمہوریت میں اس وقت ملک ایک بڑے کرٹیکل اپنے دور سے گزر رہا ہے، اور جمہوریت کے اندر اپوزیشن کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور منصور صاحب اس وقت جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض، پچھلے ایک ہفتے کے دوران کتنی دفعہ آپ کے ذہن میں راجہ ریاض کا نام آیا؟ Absolutely کاظمی صاحب، میں اس پہ سر کامنٹ نہیں کر رہا، تو یعنی بیسیکلی ان کا ضمیر بھی اسی طرح ہی جاگا تھا جو صادق سنجانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تو 14 جو سینیٹر جو ووٹ اپنا ادھر ادھر کر گئے تھے، اسی طرح ہی ضمیر جاگا تھا۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جمہوریت کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہے، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا، وہاں پہ یہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ باقی کنڈی صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا کہ سیاستدانوں کو کرنے دیں، اور اسی لیے، اور یہی بات میں نے اپنے پچھلے سیگمنٹ کے اندر بھی کہی تھی کہ یہ فیصلہ سیاستدان کریں گے، چاہے عمران خان کے دور میں کوئی حرکت ہوتی رہی ہو یا اس دور میں حرکت ہوتی رہی ہو، کسی تیسرے فریق کے اوپر کندھے کے اوپر آپ بندوق مت رکھیں، جو کچھ کرتا ہے وہ سیاستدانوں کی منشا سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اینڈ ریزلٹ میں اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے منصور صاحب؟ نہ مجھے ہو رہا ہے نہ آپ کو ہو رہا ہے، اگر ایک کی حکومت گر رہی ہے تو دوسرے کو حکومت مل رہی ہے، فائدہ ان کو ہو رہا ہے۔ جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، یہ تو وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے سپریم کورٹ میں جا کے کہہ دیا تھا کہ ہم تو انتخابات ہی نہیں کروا سکتے، اسی وقت چیزیں جاری تھی انتخابات کی طرف، تو الیکشن کمیشن کے تو بہت سارے مسائل ہیں، اسی وجہ سے ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، تو یہ پر اگین وہی بات ہے کہ فیصلہ پھر سیاستدان کریں کہ آپ نے کس طرح کی سیاست کرنی ہے، دوسروں کے اوپر الزام نہ لگائیں۔
بہت بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب. اور جاتے جاتے کنڈی صاحب, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کہی تھی کہ اگر آپ میری جگہ آ کے بیٹھ کے یہ کہنا چاہیں کہ میں آپ سے بہتر اینکرنگ کر سکتا ہوں, کنڈی صاحب آپ یقین کیجئے کہ مجھے آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے کہ آپ واقعی بہت اچھی اینکرنگ کر سکتے ہیں, لیکن اگر مجھے موقع دیا گیا کہ میں آپ کی جگہ آ کے سیاست کر سکوں تو میں نہیں کر سکتا. میں ویسے اور لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں, آپ بڑے بھائی ہیں, میں بڑے بھائی, بلکہ یہ کسی دن ہم کریں گے, نہیں کسی دن ہم پروگرام کریں گے کہ آپ آ کے اینکرنگ کیجئے گا. بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. اطہر کاظمی صاحب شکریہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.